अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर हैं। सिचुएशन आपके सामने है। अभी तक DGISI की एक पोस्टिंग उसको हुकूमत ने रोका हुआ है। अभी तक कहते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग है फ़ौज के साथ, जबकि हमारी इत्तलात ये है कि अफवाज पाकिस्तान ने स्टैंड लिया हुआ है कि जी जो DGISPR ने अनाउंस किया है, जिसकी अप्रूवल आर्मी चीफ ने दी थी, प्राइम मिनिस्टर ने भी अप्रूवल दी थी, कोर कमांडर्स जो है वो उसके पीछे हैं, पूरी फौज उसके पीछे है, वो अपने फैसले से किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। और हुकूमत इदारे को मुसलसल मलाइन करा रही है और हुकूमत ही की बुनियाद पे इमरान खान साहब ने न सिर्फ इस फौज को मुतनाज़ा किया, दूसरे इदारों को तो उन्होंने तबाह कर दिया, लेकिन ये क्योंकि एक बहुत ही डिसिप्लिन इदारा है, लेकिन इसके ऊपर भी इनका वार इतना शदीद है कि इन्होंने पंजाब जैसे सूबे में इस अहम तरीन इदारे के ख़िलाफ़ वहाँ नारे या वहाँ आपके स्टेटमेंट्स और इस तरह की बातें वहाँ आने लगी है कि अफसोस होता है कि पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक पंजाब में कभी अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जुमला नहीं बोला गया था, जो आज इमरान खान साहब की दौर में ये चीज़ें वहाँ पे भी शुरू हो गई हैं। और अहम तरीन जो इस अहम तरीन इदारा है, उसके अहम तरीन जर्नल्स को जो शाइन होते हैं, जो नीचे से निकल कर ऊपर तक आते हैं, उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करके और अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए इस इदारे को न सिर्फ जो है वो बदनाम कर दिया है, इस इदारे को मुतनाज़ा कर दिया है, बल्कि अहम तरीन जर्नल्स के लिए भी मुश्किलात पैदा कर दी हैं, जैसे मैंने कहा। और आप देखिए कि किस तरीके से अब जो है वो अवाम में इस तरीके के नारे आ रहे हैं। मैं उसका जिक्र भी नहीं करना चाहता क्योंकि ये तकलीफ दे चीज़ें हैं और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो PM हाउस है, जहाँ बैठकर 4-5 अफराद बमाए वज़ीर आज़म PM हाउस में ये फैसला करते हैं अपने मफाद के लिए और मुल्क व कौम की तबाही के लिए, और इदारे और किसी भी आइन और कानून को न तरजीह नहीं, सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए वहाँ फैसले होते हैं। और इस बुनियाद पर अहम तरीन इदारे को जो कि अफवाज पाकिस्तान है उसको ये मलाइन कर रहे हैं। मैं कहूँ ना कहूँ दुनिया देख रही है, अब इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और वो गेट नंबर 4 के मुलाजमीन जिनका दाखिला बंद हो चुका है, जिनकी नौकरी ख़तरे में है, वो बार बार ये आके कहते हैं कि जी जनाब एक पेज भाई एक पेज पे है तो एक अनाउंसमेंट जो है वो एक रिस्पेक्ट, क्या आप ये कह रहे हो कि जी प्राइम मिनिस्टर हाउस की रिस्पेक्ट और आपके आर्मी की अगर रिस्पेक्ट है तो प्राइम मिनिस्टर हाउस की, भाई प्राइम मिनिस्टर जो है वो जो सीट होती है उसके नीचे ये इदारा आता है। आप किस तरीके के मुकाबले की बातें कर रहे हो? पहले तो आप ये देखें कि इधर आप इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर आप इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, अवाम के वोट से आए हैं, तो फिर तो आपको कानूनी और आईनी यह हक हासिल है कि आप जो है उस किस्म की बात करें। आप खुद नॉन इलेक्टेड हैं, आप सिलेक्टेड हैं, और जिन लोगों ने आपको सिलेक्ट किया है आप उन्हीं को आज आंख दिखा रहे हैं। भारत तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि बहुत टेंस है, अभी भी टेंस है। हालांकि मैं ये बता चुका हूँ कि DGISI जो है, अब जो उस दिन जो न्यूज़ थी वो बिल्कुल सही थी। उस वक्त तक की न्यूज़ ये थी कि DGISI जनरल नदीम अंजुम है, और आज तक भी न्यूज़ यही है कि DGISI जनरल नदीम अंजुम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, इमरान खान क्या समझते हैं, उनके पीछे कौन है ऐसा जो एक अहम तरीन इदारे को ना सिर्फ वो मलाइन कर रहे हैं बल्कि उनको उन्होंने फतह करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं कि अवाम में वो मुतनाज़ा हो और जनरल्स के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो, फ़ौज के अंदर इख्तलाफात पैदा हो, और फिर इसका नुकसान जो है पूरे इदारे को, और इदारे का नुकसान पाकिस्तान का नुकसान है। तो ये किस बुनियाद पे करा? इनके पीछे कौन है? इनके पीछे एक यही तो फौज थी, यही इस्टेब्लिशमेंट थी जिसने इनको हुकूमत दिलाई और आज तक चला रही थी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आज इस्टेब्लिशमेंट और आपके इमरान खान के दरमियान फासले बहुत बढ़ चुके हैं। और किसी ने ये सही कहा कि इस फौज जो होती है वो अपने आर्मी चीफ के पीछे खड़ी होती है। इस वक्त पूरे कोर कमांडर
پوری فوج اپنی آرمی چیف کے اور اس فیصلے کے پیچھے کھڑی ہے جو آرمی چیف نے DGISPR سے اناؤنس کرایا تھا. اب عمران خان صاحب سائن نہیں کریں, نوٹیفیکیشن نہیں کریں, انٹرویو کی بات کریں, ملائن کریں, لیفٹیننٹ جنرل جیسے لوگوں کے بارے میں اس طرح کی نیوز نکل رہی ہے. دیکھیں یہ فساد کی جڑ جو ہے یہ PM ہاؤس ہے, جہاں 4-5 افراد بیٹھ کر اس ادارے کے خلاف بھی اور اس ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں. اس کو سازش ہی کہا جائے گا جب اپنے مفادات کے لیے ادارے کو نقصان پہنچایا جائے. ادارے کا نقصان ملک کا نقصان ہے, قوم کا نقصان ہے. دوسری طرف PDM پوری طاقت کے ساتھ اب جو ہے وہ آ رہی ہے. عمران خان صاحب 5 سال مکمل کریں گے نہیں کریں گے. ابھی تک تو یہ تھا کہ شاید وہ مارچ میں انتخابات کرا دیں, ارلی انتخابات کی بات ہو رہی تھی, اور اس کی وجوہات تھی کہ ان کا یہ خیال تھا کہ الیکٹرانک مشین اپروو ہو جائے گی, الیکشن اصلاحات جو ہے وہ ہو جائیں گے, اور پھر اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ان سے وہ ان کے ساتھ ہوگی, تو اس طریقے سے وہ ارلی الیکشن کرا کے تو پھر دوبارہ 5 سال کے لیے آ جائیں گے. لیکن اب تو ان کے پاس نہ الیکٹرانک مشین ہے, نہ اصلاحات ہے, نہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے وہ تعلقات ہیں, تو گویا اب انتخابات کب ہوں گے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ یہ لڑائی اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے, وہ شہید ہونا چاہتے ہیں اور فوج ان کو شہید کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جس طرح کی سچویشن ہے. ورنہ اب تک 1 بریگیڈ موو کرتی اور عمران خان صاحب کا پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا. لیکن خود اس ملک کی فوج نہیں چاہتی ہے کہ یہ جو سسٹم ہے جو بھی ہے ٹوٹا پوٹا جس قسم کا بھی ہے, اور جو یہ نان الیکٹڈ اور سلیکٹڈ شخصیت آئی ہے جو کہتی ہے کہ ہم ایک وزیر اعظم ہے, اس کو اس طریقے سے ہٹایا جائے کہ جس طریقے سے آپ کے کہ وہ شہید ہو جائے. دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی بالکل اپنی جگہ کھڑی ہے. وہ عدم اعتماد کے لیے وہ کل بھی کہتے تھے, آج بھی وہ کھڑے ہیں, اور آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس موجودہ حکومت کو ہٹانے کا آئینی اور قانونی طریقہ جو ہے عدم اعتماد ہے. نمبر آف گیمز ان کے پاس ہے, جہانگیر ترین بھی ہیں, خود PTI کے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں, اور آپ کے PDM سے ان کی گزارش ہے کہ آئیے اس طرف. اور اب جب کہ PTI اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ خراب ہو چکے ہیں, تو وہ بیٹل پلیس جس کو پارلیمنٹ کہا جاتا ہے, یقیناً اب کبھی بھی جو ہے اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہے گی کہ وہ ان معاملات میں دخل دے. اگر اپوزیشنز پارلیمنٹ میں جا کر عدم اعتماد عمران کے خلاف لاتے ہیں تو بڑی بھاری اکثریت سے عمران خان صاحب کو وہاں شکست ہوگی. اور جو انٹرفیرنس یہ تصور کیا جاتا تھا کہ اس سے پہلے کہ اگر پیپلز پارٹی یا PDM یا کوئی بھی پارلیمنٹ میں عدم اعتماد لائے گی تو پارلیمنٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ اسٹیبلشمنٹ کا بیٹل پلیس ہے, یہاں جیتنے کے لیے پہلے اسٹیبلشمنٹ کو راضی کرنا ضروری ہوتا ہے. تو ابھی جو موجودہ حالات ہیں, جب یہ حکومت یہ وزیر اعظم پوری اسٹیبلشمنٹ کو ملائن کر رہا ہے, جنرلز کو جو ہے وہ نقصانات پہنچا رہے ہیں, اہم ترین جنرلز کو جو ہے یہ جو متنازع بنایا جا رہا ہے, اور اہم ترین ادارے کو متنازع بنایا جا رہا ہے, ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اس موقع پہ اگر یہ ممکن نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ساتھ دے, ہاں وہ اپنے آئینی کردار کی حیثیت سے وہاں کھڑی, ہاں جس وقت اسے یہ محسوس ہوگا کہ ملک کو نقصان اس حد تک پہنچنے والا ہے تو پھر شاید وہ موو کریں, اور چاہے اس کے لیے مارشل لا ہو, ایمرجنسی ہو, کچھ بھی لانا چاہے وہ لائیں گے. لیکن اب تک وہ یہ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے فیصلے پہ اٹل ہیں. دوسری طرف PDM نے جلسے کا جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیا ہے, عوام پر بجلی, گیس, پیٹرول پمپ اور پتہ نہیں کون کون سے بم گرا دیے گئے ہیں. تو عوام میں عمران خان صاحب کی پذیرائی نہیں ہے, ان کے اپنے الیکٹیبلز ان کے ساتھ نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, اور اب اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے. تو گویا آپ کیا مارچ میں عمران خان صاحب قبل از وقت انتخابات کرانا چاہیں گے؟ تو اہم ترین لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اب مارچ میں انتخابات کبھی نہیں کرائے جائیں گے, اور قبل از بھی نہیں کرانا چاہیں گے, کیونکہ اس وقت جو پیدا شدہ صورتحال ہے اس کے لحاظ سے اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور جو سب سے بڑی طاقت جس کو وہ سمجھتے تھے, اور وہ تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کر کے اپنے مقاصد پہ
جو ہے وہ فائدہ لیتے تھے. تو اب مارچ میں اگر وہ قبل از وقت الیکشن کراتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ تو ان کا ساتھ نہیں دیتی، بلکہ کچھ لوگوں کا تو خیال ہے کہ اگر پی ڈی ایم نے بھرپور اپنی جو ان کی کاروان ہے اور جلسے اور جلوس اور لانگ مارچ جو ہے اسٹارٹ کر دیا تو یہ حکومت تو ایک دھچکے کی نہیں ہے، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، گراؤنڈز میں کچھ نہیں ہے، کارکردگی کچھ نہیں ہے. اور جو 4-5 ان کے وزیر ہیں، ایون کہ پی ٹی آئی کے لوگ رو رہے ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے وزیر رو رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، ہم لوگوں کے مستقبل کا کیا ہوگا، یہ تو بھاگ جائیں گے. جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے 4-5 لوگ ہیں جن کا مستقبل کیا ہوگا اللہ معلوم ہے، لیکن ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے اپنے لوگ اس بات پر جو ہے وہ پریشان ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑی تیزی سے اس وقت سچویشن ہے کہ عمران خان صاحب اکیلے ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نہیں کھڑی ہے. ہاں الگ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر انہوں نے زبردست وار کیا ہوا ہے، نقصان پہنچایا ہوا ہے، اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ریٹیلیٹ نہیں کر رہی ہے، وہ آپ کے اس کا جواب جو ہے غصے سے نہیں دے رہی ہے، خاموشی سے برداشت کر رہی ہے. اور دوسری طرف اس کے لیے کیا ہے، وہ ایک اشارہ کرے ایم کیو ایم کو، اور ایم کیو ایم اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جائے اور تو کل ان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا وزیر عمران خان کو. اور عمران خان صاحب اب یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ بلیک میل کروں کہ میں اسمبلی توڑ دوں گا تو اسٹیبلشمنٹ اس سے گھبرا جائے گی. تو اب شاید وہ وقت نہیں رہا اور صورتحال کافی تبدیل ہو گئی ہے. اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنی پوزیشن کو دوسری جگہوں پہ کافی مستحکم کر دیا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اعتماد کی کمی ابھی بھی ہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ آپ کے پی ڈی ایم ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو، آپس میں اعتماد کی ابھی بھی کمی ہے. لیکن اس طرح کی سچویشن نہیں ہے جو کہ آج سے کوئی 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے تھی. اور شاید اس کا کریڈٹ بھی عمران خان کو ہے کہ یہ حالات جو اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کو قریب لے آیا، یہ بھی ان کی ہی خاص کارنامہ ہے جو ان کی نااہلیت ہی کہا جائے گا. بہرحال اب پی ڈی ایم اپنی پوری طاقت کے ساتھ نکل چکی ہے اور موجودہ حالات ملک کے بہت ہی ورسٹ ہیں، خراب ہیں. آپ دیکھ لیں آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ان کا جو ہے وہ پیکٹ نہیں ہو سکا، آئی ایم ایف کو سسپینڈ کیا تھا، پھر دوبارہ گئے، منع کیا. میں کیا بولوں اس کے اوپر، بڑی آپ کو تفصیل پتہ ہے. بہرحال آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا ابھی معاہدہ نہیں ہوا ہے، وہ کچھ اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور یہاں انہوں نے پیٹرول بم بھی گرا دیا ہے. اور اس کے بعد گیس، ایل این جی، ابھی دیکھیے گا گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو جائے گی. ملک میں کچھ بھی نہیں ہے، مہنگائی، انفلیشن آسمان سے بات کر رہا ہے، کرائم ریٹ بڑھ چکا ہے، لوگ خودکشی کر رہے ہیں. آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ ایک فیملی 2 بچوں کو اپنے زہر دے کر خود بھی انہوں نے زہر کھا لیا ہے. یہ صورتحال اب بڑھتا جائے گا اور جو لوگ زہر نہیں کھائیں گے، خودکشی نہیں کریں گے، وہ ہاتھ میں بندوق لیں گے اور پھر لوٹیں گے اور ایک طریقے سے خانہ جنگی اور سول وار شروع ہو جائے گا، اور جو بہت قریب عمران خان صاحب نے پہنچا دیا ہے. اس وقت پاکستان میں جو موجودہ حالات ہے وہ کسی بھی لحاظ سے خانہ جنگی کے قریب ترین پہنچا دیا ہے، سول وار کے قریب پہنچا دیا گیا ہے. چنانچہ اس موقع پہ اپوزیشن کی بھی بھاری ذمہ داری ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بھی بھاری ذمہ داری ہے، ایم کیو ایم کی، یہ اتحادیوں کی بھی بھاری ذمہ داری ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ کے پی ٹی آئی میں بیٹھے ہوئے محب وطن لوگوں کی بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ اس موجودہ سچویشن کو دیکھتے ہوئے ملک کے بہترین مفاد میں فیصلہ کریں. اور ملک کے وزیر اعظم آتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، کئی وزیر اعظم آئے چلے گئے. آئینی اور قانونی طریقے سے وزیر اعظم کو بھیجنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. فورن فنڈنگ کیس ہے، ایک تو توشہ کا جو کیس انہوں نے جو آپ کے وہ جو گھڑی کا سلسلہ کیا، اسی پہ اگر انکوائری کھل جائے تو یہ نااہل ہو جاتے ہیں. بہت سارے فیکٹرز میں یہ بتا سکتا ہوں. گویا اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم اپنی پوری طاقت کے ساتھ آ رہی ہے اور اس کا پریشر حکومت کے پرخ سے اڑا دے گا جو نظر آ رہا ہے. دوسری طرف پیپلز پارٹی جو کہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، بن سکتی ہے، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، بن سکتی ہے، کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ کا راستہ کچھ اور ہے اور پیپلز پارٹی عدم اعتماد کی طرف بالکل تیار بیٹھی ہوئی ہے. اگر پی ڈی ایم عدم اعتماد کی طرف آتی ہے تو پوری تیاری مکمل ہے. عمران خان صاحب کے پاس نہ تو اب مڈ ٹرم ہے، یعنی مڈ ٹرم کے مطلب ہے قبل از وقت انتخابات ہے، وہ گزر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں شہید کیا جائے ان کو، یا پھر
کوئی عدم اعتماد کی تحریک آئے، کیونکہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ یہی صورتحال ہو لیکن وہ 5 سال اپنی مکمل کر جائیں، تاکہ بیچ میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جس کی بنیاد پر پھر ان کو سہارا ملے بے ساکیوں کا۔ لگتا ایسا نہیں ہے، کیونکہ اب تو وہ لوگ بھی جن کو استعمال کیا گیا ہے اور جن کو متنازع بنا دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے، وہ بھی متنفر ہو چکے ہوں گے کہ اس شخص کے دھوکے میں آ کے ہم نے اپنا پورا کیریئر کوشچن مارک کر دیا ہے۔ پاکستان کی عوام میں ہم جو ہیں وہ ایک متنازع شخصیت بن گئے ہیں۔ بڑی تکلیف ہوگی، لیکن پی ایم ہاؤس میں جو 5 افراد ہیں، میں نام ضرور کھولوں گا ان کا، 5 افراد وہاں بیٹھ کر اس ادارے کے خلاف، اس ملک کے خلاف، عوام کے خلاف، پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں صرف اپنے اقتدار کے لیے۔ عمران خان کی موجودگی میں باقی لوگوں کے بڑے فوائد ہیں، وہ کسی وقت بتاؤں گا۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔